सलाम अलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। या अली। हसन भाई आप बात कर रहे हैं? हसन अल्लाह यारी साहब? जी जी जी। अच्छा जी, वो मैं आपका लाइव प्रोग्राम देख रहा था तो उधर से मैंने आपका नंबर लिया अभी। तो अच्छा मेरा ये सवाल था, वैसे मैंने वीडियोस काफी उलमा की देखी है लेकिन मुझे कोई मतलब इस तरह का जवाब नहीं मिला। ये या अली मदद जो हम कहते हैं ना, हाँ। इस पे जो है दलील मुझे चाहिए कुरान से या हदीस की रोशनी में, कोई तो हजरत ईसा इब्न मजबूत सी मरियम दलील अलैहिस्सलाम ने फरमाया या जी जी अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीन या मन अंसारी इलल्लाह। हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हवारियीन से कहा कि कौन है मुझे मदद देने वाला, यानी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कुरान में सही मन अंसार, जी मेरी जी। मदद करो। जो अगर ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, वो ईसा इब्न मरियम इन्नी वो तो अख़लुक़ु मिन अत्तीन कहयअतित तैर, कि मैं परिंदा बना के हसन भाई इजाजत दो। अगर ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैर खुदा से मदद मांग सकते हैं तो हम भी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी हैं, हवारी क्या उनके भाई हैं, उनके नफ्स नफीस है, उनसे मदद मांग सकते हैं। और बोलो। लेकिन वो तो ज़ाहिरी इसबाब है ना, अल्लाह ताला कुरान पाक में तो फरमाते हम भी हैं। ज़ाहिरी क्या हम भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं दिन में 5 दफा मुसलमान, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये किसी दीवार से कहना है? अस्सलामु अलैका, तुझ पर मेरा सलाम हो या रसूल अल्लाह अय्युहन नबी, ये किसी दीवार से कह रहे हैं या वो उनको वाकई उनको सलाम पहुंचता है? ये सब बकवास कर रहे हैं मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। आप मुझे बताइए। देखिए इस्लाम पॉइंट तो अल्लाह ताला पहुंचा रहे हैं ना, वो हमारे सामने तो सुनाई देता, वही अल्लाह जो उनको पहुंचाता है, वही अल्लाह जो उनको पहुंचाता है सलाम। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उनके नफ्स नफीस हैं, फरमाया अली अलैहिस्सलाम का नफ्सी, सही हदीस है मुसन्नफ इब्न शैबा में, कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बिल्कुल मेरे जैसे, बिल्कुल मेरे जैसे। अगर सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अली मदद भी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को पहुंचता है। और बोलो। देखिए सर बात ये है, मदद जो है ना ज़ाहिरी इसबाब अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं, जो आपने मिसाल दी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। और अल्लाह ने कुरान में ये भी फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग दुनिया से गए हैं, शहीद हुए हैं, उनको अमवात न कहो, वो जिंदा हैं, तुम्हें पता नहीं, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें शोर नहीं है ना, तुम्हें शऊर नहीं है, वो लेकिन वो जिंदा है ना सर। हाँ जी जी जी। लेकिन अगर जो आपने दलील में अगर बात आप की, कहते हैं कि वो जिंदा है तो ये भी जिंदा है ना। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हयात में, मुसलमान कहते हैं वो मोमिनीन के नासिर थे। मौला, मौला का मतलब है नासिर, नुसरत करने वाले। तो मौत के बाद ये खत्म हो गए, तो अब भी मौत के बाद भी जिंदा है ना। लेकिन वो हमारे सामने तो नहीं है ना सर। सामने नहीं है, सामने जी नहीं जो आपने पहले जी देता ना, आप कहते हैं उनको सुनाई नहीं देता। सुनाई नहीं देता, उस मामले में मैं जा ही नहीं रहा। लेकिन अल्लाह ताला का जिस तरह सुनाई देता है नहीं देता उनको, सुनाई देता है नहीं देता सर, उनको। बात तो सुने ना सर। अच्छा, जो ईसा अलैहिस्सलाम की आपने मिसाल दी अपने हवारियों से, उन्होंने बोला कौन है अल्लाह ताला की बरगाह में मेरी मदद करेगा, वो उनके सामने मौजूद थे सहाबीन के, ठीक है। उनसे उन्होंने मदद तलब की। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि फरमाया कि अगर वो सामने है। ना हो, सामने ना हो लेकिन वो सुनता हो तो उससे मदद नहीं ले सकते। तो ये कहाँ कहा भाई? हजरत अली तो अल्लाह ताला की जन्नतों में है ना, अल्लाह ताला की जन्नतों में। जी हाँ। किधर है फिर? तो अगर अल्लाह की जन्नत में है तो आपका मकसद यह है कि उनके पास ताकत नहीं है मदद करने की, या वो सुनते नहीं है? कौन सा या दोनों मंजूर हैं आपके? मेरा ये मतलब है कि ये साबित नहीं है। क्या साबित नहीं है? जो इस दुनिया से पर्दा फरमा दे बंदा, उससे मदद नहीं मांग सकते। किसने कहा? वो हदीस ये मांग सकते हैं? आप बताएं, सबूत दे दें। नहीं, आप तो आप दलील लेकर आए। लेकिन जो बंदा अमल करता तो नहीं, आप कहते हैं नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ ठीक है, नहीं मांग सकते, आप दलील लेकर आओ, आप दलील लेकर आओ। चलो मेरे पास दलील नहीं है, फर्ज करते हैं आपके पास दलील, आप लेके आओ। आपके पास क्या दलील है नहीं मांग सकते? कहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझ पे सलाम भेज सकते हो लेकिन मुझसे मदद नहीं मांग सकते? लेकिन मदद का हुक्म नहीं है ना सर, शरीयत क्या है? नबी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या फरमाया? क्यों नहीं है? हुक्म नहीं है। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। हमारे रिवायात में है कि सलात से मंजूर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इस्तिआनत ले लो सब्र से और सलात से। सब्र से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नस है। सलात से मंजूर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। नमाज और सब्र के लिए आप तो आप देखें, आप कहते हैं कि आपके पास कोई दलील नहीं है कि आप नहीं ले सकते ना। आप कहते हैं सिर्फ हुक्म नहीं है कि लेने का हुक्म नहीं है, ना लेने का मना नहीं है। आप ये कह रहे हैं। अच्छा, इय्याका नअबुदु व इय्याका पाक की या के ना, तो फिर तो
دیکھیں یہ ہم تک چکے ہیں اللہ کی قسم، ان باتوں کا اتنا جواب دے چکے ہیں، کئی سالوں سے یہ بچے گانا باتیں ہیں. یہ تو آپ کسی بچے سے کسی شیعہ بچے سے بات کرو نا، وہ تو جواب دے دے گا آپ کو. یہ کیا بکواس ہے؟ یا کہ نعبد و یا کہ نستعین، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آیت نہیں پڑھا تھا؟ بکواس ہے یہ آپ کی بات بکواس ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ حواریوں سے مدد مانگا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک طبقہ ہے، ان کا نام ہے انصار، یعنی نصرت کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا یا کہ نعبد و یا کہ نستعین؟ یا کہ نعبد و یا کہ نستعین اس میں اگر صرف اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، اگر صرف اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے تو کوئی بھی شخص کسی سے مدد مانگے تو وہ کفر شرک ہے. ایسا سنیں سر، زندہ مردہ کی کوئی تمیز نہیں ہے بھائی. یا کہ نعبد اگر مقصد یہی ہے، اگر تمہارا ترجمہ یہی ہے کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے، تم آ کے معاشرے میں رہو. تم اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیں، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس تعظیم کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں. اور جو بھی مدد دیتا ہے وہ آپ کے اللہ کے اذن سے اور اللہ کے حول و قوت سے مدد دیتا ہے. یعنی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر مدد بھی کریں تو اللہ کی تائید سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی قوت سے. جو بھی کہیں بھی آپ کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی قدرت، اللہ کے عون سے خارج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے عون سے خارج نہیں ہوتا. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ تقدیم ما حق و تاخیر وہ حصر کے لیے نہیں ہوتا، وہ تفخیم کے لیے ہوتا ہے، تعظیم کے لیے ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت آپ کے لیے مخصوص ہے. نستعین، ہم آپ سے جو اللہ تعالیٰ عظیم ہے استعانت اللہ سے لیتے ہیں. اس میں حصر نہیں ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لیا تو شرک. اگر یہ بات ہوئی نا تو انسان کا معاشرے میں رہنا ناممکن، کیونکہ آپ کوئی زندہ دنیا میں رہ سکتا ہے کسی دوسرے سے مدد لیے بغیر؟ آپ ایک گولی لیتے ہیں، بیمار ہو گئے تو گولی لیتے ہیں کہ آپ کو شفا مل جائے. یہ شرک ہوتا ہے. نہیں، کس نے فرق ڈالا ہے بھائی؟ کس نے فرق ڈالا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبب نہیں ہے؟ غیبی اور ظاہری سبب میں فرق کس نے ڈالا ہے؟ کوئی حدیث لے کے آؤ نا، کوئی آیت لے کے آؤ کہ اگر کوئی مادی ہو، جسمانی ہو، سامنے ہو تو وہ حق ہے، اگر نہیں ہے تو باطل ہے. الذین یؤمنون بالغیب ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان ہی نہیں ہے کہ اگر سامنے آنکھ کے سامنے نہیں ہے تو کفر ہے. تو نماز پہ کیوں السلام علیکم ایھا النبی کہتا؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مدد مانگے، اسلام بھیج رہے نا. اسلام تو میں اپنے ماں باپ پہ بھیج تو کس پہ بیٹھے؟ اگر وہ سن رہا ہے، دیکھیں اگر نبی سنتا ہے یا ویسے فضول سلام بیچ رہے ہیں؟ سر یہ اللہ تعالیٰ وہ جنتوں میں ہے تو اللہ تعالیٰ اور جنتوں میں سن رہا ہے تو فضول سلام ویسے دیوار کو ہوا کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم. یہ روایت ہے، کمزور ہے، لیکن اب اس پہ میں اب نہیں. آپ جو مسلمان اتنے کتنے کروڑ مسلمان ہیں، یہ سب السلام علیکم دن میں کتنے دفعہ بولتے ہیں یہ لوگ؟ دن، صبح، دوپہر، شام، رات کو السلام علیکم. یہ ایسے فضول کہہ رہے ہیں یا واقعا کسی کو کہہ رہے ہیں؟ مخاطب ہے اس کلام کا؟ جواب ہی نہیں سر. حدیث آپ مجھے جواب دے دو. اللہ نے یہ جو شریعت بھیجا ہے، نماز بھیجا ہے، یہ فضول بھیجا ہے؟ یہ واقعا یہ سلام ہے، تحیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مخاطب ہے. ہاں، بخاری میں ایک باب ہے، دیکھو یہ بخاری، ان الموتى يسمعون قرع النعال. تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو کہ موتا جو ہیں وہ پیر کی جو چوہٹ کو سنتے ہیں. الموتى يسمعون قرع النعال، کہ یہ میں حدیث آپ کو دکھاؤں بخاری میں. ایک منٹ وہابی صاحب، ایک منٹ مسٹر وہابی، خاموش 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 خاموش. یہ موتا جو ہیں، موتا اموات جو ہیں قرع نعال سنتے ہیں، پیروں کی چوہٹ سنتے ہیں اپنے قبروں میں. کہاں گیا بھائی؟ میں آپ کو میرے عینک سے کام نہیں. اچھا، حدیث نمبر 1000. یہ دیکھو عزیزو، جی سن رہا ہوں سر. سن رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے آپ کو، یہ بخاری ہے بھائی، یہ بخاری، یہ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری. بات سنو صفحہ نمبر 241، باب المیت خفق النعال. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع المیت
العبد اذا وضع في قبره، انسان کی جب قبر میں تدفین ہوتی ہے، وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم، جب وہ اپنے اس کے تشیع کرنے والے دفن کرنے والے نکلتے ہیں تو وہ سنتا ہے اس کے پیروں کی آہٹ، قدموں کی آہٹ میت کو سنائی دیتا ہے. یہ عام میت ہے. اس سے میں پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عام میت ہے، عام گناہ کار میت، فاسق فاسد فاجر شرابی، اس کو سنائی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں کافر کو سنائی بھی دیتا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں کافر بھی ہے، اس کو بھی سنائی دیتا. اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو جواب سنتے ہیں، یہ اس کو یہ تائید نہیں کرتا. نماز فضول ہے اس کو پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ تائید نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. وہ بخاری وہاں پہ اچھا بھی بات بدائی نہیں، آپ سنیے، میں آپ کو جواب دوں. بہرحال آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، طلب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. آپ ہم نے پوچھا آپ سے کوئی دلیل ہے، کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارے پاس دلیل ہے، بالکل اس طرح نہیں. ہاں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، آپ طلب نہیں کر سکتے. طلب کرنے سے کوئی خدا نہیں بنتا. دیکھ اجازت ہے، آپ بات سنیے، چپ رہیے. طلب کرنے سے میں کسی سے طلب کروں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا، السلام علیکم ایھا النبی، اگر وہ سنتا ہے تو اسے میں طلب بھی کروں نا کہ یا نبی اللہ میرے لیے دعا کرو، میرے لیے شفاعت کرو، میرے بچے نہیں ہیں، تو معجزے کے طور پر تیرے پاس اتنا معجزہ ہے کہ تو ایک اشارہ کرے مجھے اللہ بیٹا دے دے، تو یہ کر سکتا ہے، تو میرے لیے کر دے. اس میں اگر وہ سنتا بھی نہیں ہے نا، اگر وہ سنتا بھی نہیں ہے تو یہ شرک نہیں ہے. فرض کریں نبی سے، یہ سب فضول ہے. نماز میں سلام دینا فضول، آپ کے بقول، وہابیت کے بقول، یہ نماز میں سلام جو سب مسلمان، یہ سب فضول. فرض کریں میرے ذہن میں یہ ہے کہ وہ کوئی شخص سنتا ہے، میں نے سلام دیا، وہ سنتا ہے. اب وہ شخص نہیں سنتا، وہ ادھر ہے ہی نہیں. اب میں نے اس سے کہا وہ شخص جو نہیں سنتا میرے لیے فلاں کام کر، یہ شرک نہیں ہے. کیسے وہ خدا بن گیا اور میں نے اس کی عبادت کی. زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک فضول کام انجام دیا، کہ میں نے ایسا کام کیا ہے کہ وہ سامنے والا سننے والا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، تو سنتا نہیں ہے، میں نے اس سے کوئی مدد کی. لیکن یہ نہ گناہ ہے، نہ حرام ہے، نہ شرک ہے. لیکن حقیقت یہ کہ یہ حدیث ہم نے دکھایا کہ ایک میت جو ہے گناہکار کافر بھی ہو، وہ سنتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بلے ان الانبیاء احیاء فی قبورہم، ایک کتاب ہے وہ اس کا سیوطی کا، کہ انبیاء علیہم السلام اپنے قبور میں زندہ ہیں، ان کو سلام پہنچتا ہے، صلوات پہنچتا ہے. تو سیوطی کی کتاب ہے، پورا اس نے کتاب لکھا ہے، حدیث اس نے جمع کیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. قرآن مجید نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام، بلکہ شہداء چھوڑیے، اولیاء تو چھوڑیے، شہداء زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، مردہ نہ، جب وہ زندہ بھی ہیں، ان کے پاس اعجاز و اجازت دے. بات سن آگے بھی پڑھیں، ولیکن لا تشعرون ہے نا، آگے کیا ہمیں پتہ نہیں. شعور نہیں ہے اس چیز کا، آپ کو شعور نہیں ہے. ہاں ظاہری شعور نہیں ہے، لیکن قرآن نے خبر دی تو اب تو ایمان ہے نا. ظاہری شعور نہیں ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے نظر نہیں آتا کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اب قرآن نے خبر دی ہے تو ہم نے یقین کیا. میرا تو مسئلہ یہ ہی نہیں ہے کہ جو زندہ ہو یا مر گئے تو رہیں گے، سامنے نہیں ہے نا، وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں زندہ ہے. زندہ ہے نا، زندہ ہے، سلام بھی کرتے ہیں نا. تو جنت میں اپنے قبر، وہ روایت میں ہے کہ اپنے قبر میں، اپنے احادیث میں کو اپنے قبر میں ہے. بہرحال کون قبر میں ہے؟ انبیاء علیہم سب اپنے قبور میں ہیں. قبر میں آپ مان رہے نا، میں تو نہیں مان رہا، میں تو صحیح بخاری کی بات مانوں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں زندہ وہ. آپ سنیے بھائی، آپ آن لائن سنیے، ٹھیک ہے نا. تو وہ سنتے بھی ہیں. اچھا، ان سے طلب نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، تم عمل جو مرضی کرو. فسيرى الله عملكم بالتحقیق، یہ سین تاکید کے لیے، تحقیق کے لیے، آئندہ کے لیے نہیں، اللہ ابھی دیکھ رہا ہے. فسيرى الله عملكم، آپ کا عمل اللہ دیکھ رہا ہے. ورسوله، رسول دیکھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والمؤمنون، مؤمنین دیکھ رہے ہیں. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، اور مؤمنین دیکھ رہے ہیں. جب اللہ دیکھ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہے، مؤمنین دیکھ رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام مؤمن ہیں، مؤمن باللہ ہیں، شہید ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے، میرے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، میرے آنکھوں میں پردہ ہے، غیب ہے، لیکن حقیقت میں وہ موجود ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، قرآن کی شہادت ہے.
جب وہ دیکھ رہے ہیں تو میں کیوں اگر میں نے ان سے طلب کیا تو اس میں مشکل کیا ہے؟ مشکل کیا بالخصوص کہ نص ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ہمارے پاس نص ہے کہ تم مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے. روایت میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منظور. اور یہ میں بھی کہوں کہ ابن تیمیہ سے پہلے اس بات کی کوئی منع نہیں تھی. سبکی جو ہے تاج عبد الکافی ابن سبکی، وہ شام کا بہت بڑا محدث تھا اپنے زمانے میں، شام کا بہت بڑا مجتہد تھا اپنے زمانے میں. اس کی کتاب ہے، اس میں واضح کہتا ہے، وہ ابن تیمیہ کے معاصر تھا، کہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے منع نہیں کیا آپ اموات سے توسل نہیں کر سکتے، ان سے استغاثہ نہیں کر سکتے. ابن تیمیہ کے بعد یہ وہابیت کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ آپ جو ہے اموات سے طلب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ مطلق غیر خدا سے طلب کرنا شرک ہے تو ٹھیک ہے نا بھائی، تم طلب نہ کرو، ہم دیکھتے ہیں آپ معاشرے میں کیسے رہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیسے رہتے تھے، غیر خدا سے طلب کرتے تھے یا نہیں کرتے؟ غیر خدا سے طلب کرتے. غیر خدا سے طلب کرنے کے علاوہ ہم معاشرے میں رہ ہی نہیں سکتے. اور تو غیر خدا سے طلب کرنا، یہ وہ جس شخص سے آپ طلب کرتے ہیں اس سے وہ اللہ نہیں بنتا، وہ معبود نہیں بنتا. کیوں یہ شرک ہو؟ کوئی شرک کیسے بنتا ہے کہ آپ غیر خدا کو اللہ بنائیں؟ اب ہم کسی سے مدد مانگیں، کسی سے شفا مانگتے ہیں، اس سے وہ اللہ نہیں بنتا. آپ ایک گولی سے شفا مانگتے ہیں، گولی سے شفا مانگتے ہیں. گولی اس لیے کہتے ہیں کہ گولی 10 گرام کا ایک گولی ہے، اس سے آپ تو ختم ہو جائے، ہاں وہ آپ کے لیے سبب شفا ہو. وہ کہتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 گرام کی گولی کے برابر نہیں سمجھتے. آغا صاحب جی، ابھی جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا کہ آپ کا مال کرو، اللہ بھی دیکھتا ہے، نبی پاک بھی دیکھتے ہیں، اور ائمہ اہل بیت بھی دیکھتے ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ بنتا ہے کہ دیکھیں گے. اللہ دیکھے گا یا دیکھ رہا ہے؟ اللہ وہی جس طرح اللہ رویت کر رہا ہے دیکھ رہا ہے، اسی طرح نبی دیکھ رہے ہیں. اللہ دیکھے گا یا دیکھ رہا ہے؟ اللہ پاک دیکھے گا یا دیکھ رہا ہے؟ بس ختم. روزی آخرت میں اللہ دیکھ رہا ہے یا دیکھے گا؟ دونوں چیزیں ہیں نا کہ ہمارے اعمال آخرت میں دیکھے گا. اللہ ابھی دیکھ رہا ہے. قل اعملوا فسيرى الله عملكم فسيرى الله. تو مفسرین بہت سارے مفسرین کا ان کا کیا عرض کروں، ان کا تصریح ہے کہ یہاں پہ سین تاکید کے لیے، تحقیق کے لیے، کہ بے تحقیق اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور رسول دیکھ رہا ہے، اور امیر المؤمنین علیہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کا ثبوت کوئی ہے؟ اس کا ثبوت بہت ہے. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فكيف اذا جئنا بكل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. کہ روز قیامت ہم آپ کو شاہد کے طور پہ لائیں گے. شاہد کے یا رسول انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو شاہد کے طور پہ بھیجا ہے. شاہد کے طور پہ مبعوث کیا ہے نا. شاہد وہی ہے جو دیکھ رہا ہے، اس نے دیکھا ہی نہیں تو شہادت کیا دے گا؟ ہاں، جو اس نے دیکھا ہی نہیں وہ شہادت کیا دے گا؟ ٹھیک ہے. آغا صاحب ایک اور سوال ہے. اہل سنت حضرات کہتے ہیں کہ سورہ نور میں ابو بکر کو اولو الفضل کہا، اولو الفضل، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ آیت پڑھو گے جس میں بولو وہ ان کا استدلال پورا میں دکھائیے، پھر ہم جواب دیں. مجھے نہیں معلوم کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ ناقص استدلال پیش کر رہے ہیں، ناقص استدلال کا ہم کیا جواب دیں؟ پورا استدلال پیش کریں، آپ پورا استدلال پیش کریں کہ وہ ان کا کوئی حدیث لے کے آئے ہیں کہ وہ آیت جو ہے ابو بکر کے متعلق ہے، کوئی روایت ہو، کچھ نام تو نہیں ابو بکر کا، کوئی شان نزول ہو، کوئی حدیث ہو جو ہمارے لیے حجت ہو، پھر ہم جواب دینے کے ملزم ہوں گے. جب کوئی حدیث ہی نہیں ہے تو کیا جواب دیں؟ ٹھیک ہے نا. یا علیمت خدا حافظ.